पाकिस्तान में पानी की किल्लत इसलिए पैदा हो रही है कि यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो सन 47 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त कोई 5,500 क्यूबिक फीट पानी के दस्तयाब थे फी कस। अब जो जो आबादी बढ़ी है तो ये कम होते होते कोई 1200 तक पहुंच गया है। और मुझे अभी का नहीं पता, लेकिन ये शायद औसतन कोई उससे भी कम हो गया, 1000 के करीब पहुंचा है। और इसका मतलब ये कि ज़रूरियात ज़िंदगी अब ये पूरी नहीं हो रही हैं। दूसरी वजह ये है कि हाँ, ये तो, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है पानी की तो वो पानी दस्तयाब नहीं होता। और अगरचे आजकल खूब तेज़ बारिशें हो रही हैं और उसकी वजह से एवरेज अवेलेबिलिटी बढ़ी है, लेकिन जब पानी चाहिए होता है, जिन महीनों में चाहिए होता है, तो उस वक्त वो मिलता नहीं है आपको। उसकी वजह यह है कि जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसे ट्यूबवेल्स के ज़रिए से, पंपों के ज़रिए से ऊपर लाया गया है। जो वाटर टेबल है वो नीचे होता चला गया है पूरे पाकिस्तान में, और ये ज़रई ज़मीनों में भी और शहरों में भी। तो अब ये नहीं है कि पानी का सप्लाई कम हुआ है पहाड़ों से, अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि ग्लेशियर्स ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं तो उसकी वजह से पानी की सप्लाई भी बढ़ी है, मगर खपत उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। नतीजा ये कि आज हम इस बहरान का शिकार हैं। तो जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त ये 5 दरिया थे पंजाब में, और फिर क्योंकि तनाव था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो सन 48 में इंडिया ने ये धमकी दी कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। अब इससे एक और जंग छिड़ने की फिर उसका खतरा था। फिर कुछ सालों के बाद इंडस वाटर्स बेसिन ट्रीटी का एहतमाम हुआ, उस पर इत्तफाक हुआ वर्ल्ड बैंक के तहत उसकी निगरानी में, जिसकी वजह से एक 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 लंबे अरसे तक ये तनाव कम हो गया, और जो जंग इस सबब हो सकती थी वो नहीं हुई। अब मसला ये बना है कि इंडिया ने अब मकबूजा कश्मीर में डैम बनाए हैं, और ये उस माहदे की खिलाफ वर्जी नहीं है। वो कि पाकिस्तान ये दावा करता रहा है कि वहाँ जो डैम बने हैं वो इंडस वाटर्स बेसिन ट्रीटी के मुखालिफ है, उसकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन जब ये आर्बिट्रेशन के लिए गया है, वर्ल्ड बैंक के पास गया है, जब इसमें माहिरीन को बुलाया गया तो वो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान ने अनजानेपन में जो उस वक्त माहिदा किया था उसमें उसकी शिकों के मुताबिक यहाँ इंडिया को ये हक बनता है कि वो वहाँ पर डैम बनाए, इसलिए नहीं कि उसमें वो पानी ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके, लेकिन वो बिजली पैदा करने के लिए ज़रूर कर सकता है। अब मसला ये है कि जब तक वो डैम भरते नहीं हैं उस वक्त तक बिजली नहीं पैदा हो सकती है। तो इंडिया का ये कहना है कि हमने तो कोई इस माहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की, हम ये इंतज़ार करते हैं कि वो डैम भरे, उससे फिर पानी जो निकलेगा उससे फिर बिजली बनेगी, और कोई दूसरा निकास का रास्ता है नहीं, ये सारा पानी फिर पाकिस्तान में ही जाएगा। तो ऐसा तो हो रहा है, लेकिन अब मसला ये बना है कि दोनों मुल्क अब उनकी आबादियां बढ़ी हैं, उनकी ज़रूरियात बढ़ी हैं, और अब फिर से ये मसला उठा है कि किसको कितना पानी मिलना चाहिए।
जो 95% पानी है جی وہ استعمال ہوتا ہے کھیتوں میں. ٹھیک اب کھیتوں کو ہم پانی سے بھر دیتے ہیں، سیراب کرتے ہیں، اور اس میں سے کچھ پانی جو ہے وہ پودوں کی جڑوں تک جاتا ہے، لیکن اس کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے. تو جب آپ زیادہ زمین کاشت کرتے ہیں اس کے لیے زیادہ پانی چاہیے ہوتا، اور جب آپ کی ایفیشنسی، پانی کی ایفیشنسی اتنی کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر پانی کی ضرورت بے تحاشا بڑھ جاتی ہے. پھر یہ کہ جو شہروں کی آبادی ہے وہ بہت بڑی ہے. اب شہروں کو سپلائی کرنے کے لیے جو پانی پہلے کھیتوں میں استعمال ہوتا تھا وہ اب شہروں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. دونوں وجوہات کی بنا پر اب یہ بحران پیدا ہوا ہے. اب اس کا حل، ممکنہ حل یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ کہ ڈرپ اریگیشن استعمال کریں، جو کہ اب کہیں کہیں استعمال ہونے لگ گیا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ فوارے لگائے جاتے ہیں جو ٹھیک اس پودے کی جڑ تک جی پانی کو پہنچاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بجلی چاہیے ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بجلی پھر آپ کو یا تو گرڈ سے لینی ہوتی ہے، یا پھر اب ایک ممکنہ صورت یہ ہے کہ شمسی بجلی استعمال کی جائے. تو یہ ایسے چلیے اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ آبادی، پاکستان کی آبادی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے. صحیح جو 28 ملین تھی سن 47 میں، وہ اب 220 ملین، 22 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے. ٹھیک اور اگر ہم اب دیکھیے، آج کا دن وہ ہے جب پاکستان نے اپنے 75 سال مکمل کیے. جی مزید 25 سال جو گزریں گے اس میں پاکستان کی آبادی 350 ملین، 35 کروڑ ہو جائے گی. ٹھیک تو یہ اس پاکستان سے 12-14 گنا زیادہ ہے جو سن 47 میں مارز وجود آیا. تو جب تک اس مسئلے کو ہم حل نہیں کرتے، جب تک ہم فیملی پلاننگ جی پر زور نہیں دیتے، ٹھیک تو پانی کی قلت تو وقت کے ساتھ بڑھتی جائے گی. جی اب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو رزق چاہیے، جی آپ کو پانی بھی چاہیے. دونوں مسائل ہیں، ٹھیک مینجمنٹ کا مسئلہ بھی ہے. ٹھیک آخر جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی بھیجتے ہیں، ٹھیک کسی کنال سے، کسی نہر سے، تو اس کا اچھا خاصا حصہ ہے، کہیں 20% اور کہیں 60% ضائع ہو جاتا. وہ اس لیے کہ وہ کچی زمین ہوتی ہے جس میں سے پانی رس جاتا ہے. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ادھر اینٹیں لگائی جائیں، سیمنٹ لگایا جائے، پکا کیا جائے. اب یہ کرنا اشد ضروری ہے کیونکہ یہ پانی ضائع ہو رہا ہے. اب یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ واٹر مینجمنٹ بہت ہی خراب ہے، اور وہ خراب اس لیے ہے کہ پاکستان میں بے تحاشا کرپشن ہے. ٹھیک تو ایک زمیندار اپنی زمینوں کی طرف پانی کا رخ کرنا چاہتا ہے، اور اس لیے وہ پھر پٹواری کو، تحصیلدار کو کچھ کھلا پلا دیتا ہے. جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ اس کے سامنے، خیر وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. غرض یہ کہ جو یہاں نظام ہے، بے ایمانی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، کرپشن ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے پانی کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی پاکستان میں. جب تک یہ نہیں ہوتا تو پھر ہم انگلی اٹھاتے رہیں کہ فلاں کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے. اب
سندھ اور پنجاب کے بیچ میں جو اس وقت کشیدگی ہے جی وہ اتنی نہیں ہے کہ ان کے بیچ میں جنگ ہو جائے، جی لیکن آنے والے وقتوں میں ہو بھی سکتی، جی کیونکہ سندھ یہ کہتا ہے کہ پنجاب سندھ کا پانی چوری جی کر رہا ہے، اور پنجاب یہ کہتا ہے کہ سندھ کو ناحق زیادہ مل رہا ہے۔ صحیح اب کس کی بات سچی ہے؟ اب بات تو یہ ہے کہ پنجاب کیونکہ اوپر ہے جی اور پانی کا بہاؤ نیچے کی طرف ہے، تو یہ کنٹرول تو پنجاب کے ہاتھوں میں ہے، اور سندھ یہ سندھی یہ بات بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ اس کا کیوں حل نہیں نکالا جا سکتا جب کہ حل تو یہ ہے کہ آپ واٹر مانیٹرز لگائیں۔ اب یہ جی تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سیٹلائٹ سے بھی آپ بڑی آسانی سے مانیٹر کر سکتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ اس وقت کتنا ہے، کل کتنا تھا، 6 مہینے پہلے کتنا تھا، جی اور اس وقت کتنا ہے۔ مگر ان کی باتوں پر کوئی یقین نہیں کرتا، کیونکہ پاکستانی ایک دوسرے کی بات کو مانتے ہی نہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو باوجود اس کے کہ وہ ایک ہی مسجد میں بھی نماز جی پڑھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ دس از اے ویری لو ٹرسٹ بالکل سوسائٹی۔ کوئی کسی پر اعتبار نہیں کرتا، کوئی قانون کا احترام نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں ہر طرف جو ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ کھلم کھلا ہوتی ہے، ٹیکس یہاں کوئی نہیں دیتا۔ جی تو ایسی صورت میں جب ملک کا شیرازہ بکھر رہا ہے، جی بکھرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ پانی کے مسئلے کا حل بھی ہم نہیں نکال سکے۔ ہر ملک کے مسائل الگ ہوتے ہیں، لیکن دنیا جہاں میں اب یہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ پانی ایک ایسا وسیلہ ہے کہ اس کو اس کی تقسیم پر، اس کے استعمال پر بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مسئلہ ایران میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، حالانکہ بنگلہ دیش میں بارش خوب ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، جی لیکن ادھر بھی کہیں بھی کچھ علاقوں میں پانی کی قلت ہوتی ہے۔ انڈیا میں یہ مسئلہ ہے۔ اب انڈیا میں یہ ہے کہ وہ ریاستیں جو نیچے کی طرف ہیں جی تو وہ شکایت کرتی ہیں کہ جو اوپر ٹرسٹ کی طرف ہیں وہ ہمیں اپنا حق نہیں دے رہی ہیں، لیکن چونکہ وہاں پر پھر بھی ایک قانون کا قانون کی بالادستی ہے، جی تو وہ تنازع حل ہو جاتے ہیں، کبھی مشکل سے ہو جاتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو انتظامی امور ہیں عمومی طور پر، جی وہ جب تک بہتر نہیں ہوں گے تو پانی کا بھی مسئلہ یوں حل نہیں ہوگا۔ جی البتہ پوری دنیا میں آبادی بڑھ رہی ہے، پانی اتنا ہی ہے، لہٰذا مسئلے ہر طرف ہیں۔ پیاسے رہ جائیں گے اور کیا، اور کھیت سوکھ جائیں گے، اور پھر جیسے جیسے موسم میں تبدیلی آئے گی ماحولیاتی تبدیلیوں کے سبب، تو کبھی خوشحالی ہوگی اور کبھی یہاں سیلاب آیا کریں گے، جیسا کہ آج کل جی بلوچستان میں آئے ہوئے ہیں۔ تو ان پہ قابو پانا زیادہ سے زیادہ مشکل ہوتا چلا جائے گا، اور اس اگر تو آبادی جی بڑھتی رہی تو اس مسئلے کا کوئی حل نہیں، ممکن ہی نہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جب پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا، جی یعنی کہ آج سے جی 25 سال بعد، بعد تو پانی کی قلت اس قدر شدید ہو جائے گی کہ چھینا جھپٹی ہوگی اس جی پر، اور اب بھی ہو رہی ہے، اب بھی ہو رہی جی ہے۔ جب ابھی تو خیر یہ اس وقت تو خوب ضرورت سے زیادہ بارشیں ہو جی رہی ہیں، برسات کا موسم اب بھی چل رہا ہے، لیکن اس سے 2 مہینہ پہلے اسلام آباد میں جی آپ کو پانی کا بوند نہیں ملتا تھا بہت سے علاقوں میں، اور اسلام آباد میں ادھر تو ٹھیک ٹھاک بارش ہوتی ہے، لیکن اگر آپ سندھ کا دیکھیں تو وہاں بوند بوند کے لیے لوگ ترستے ہیں۔
ابھی اور زیادہ خراب ہوگا. کوئی شک نہیں اس میں کہ حالات بگڑیں گے. سیدھی سی بات ہے کہ آپ واٹر ٹیکس لگائیں, مناسب ٹیکس لگائیں. جس طرح بجلی پر ٹیکس لگتا ہے ویسے آپ پانی پر بھی لگائیں, کیونکہ یہ شاملات میں شمار ہونا چاہیے. یہ پانی سبھی کا ہے اور سبھی کا برابر حق بنتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ڈی ایچ اے میں سوئمنگ پولز کی اجازت دیں, یہ نہیں کہ وہاں بڑے بڑے باغات ہوں اور دوسری طرف جو کچی بستیاں ہیں وہاں غلیظ پانی اور وہ بھی ان کو چلو بھر کا ملتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں جب تک سماجی انصاف نہیں ہوگا, قانون کی پاسداری نہیں ہوگی, تو پھر جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ پانی لے جائے گا, جو مظلوم ہے وہ پیاسا مرے گا. تو سیدھی سی بات ہے, آپ ٹیکس لگائیں. آپ دیکھیں کہ جو ضابطے طے ہوئے ہیں پانی کی تقسیم کے کہ ان پر عملداری ہوتی ہے. بہت سی چیزوں میں عملداری نہیں ہوتی. آپ کہہ دیتے ہیں کہ اتنا ٹیکس فلاں کو دینا ہے, کوئی ٹیکس نہیں دیتا بشمول وہ سیاست دان جو وہ قانون بناتے ہیں, وہ پارلیمان جو وہ قانون بناتی ہے. تو وہ جب تک ہمیں یہاں ایک قانون کا نظام نہیں نصیب ہوگا اس وقت تک پانی کا مسئلہ بھی کبھی حل نہیں ہو سکے گا. یہ سمجھنا کہ پانی کا مسئلہ ڈیم بنانے سے حل ہو جائے گا, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں, اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ ہو جائے گا. بالکل نہیں ہوگا. دیکھیں جو ضرورت ہے سندھ کے علاقے کو پانی کی, وہ کبھی اس طرح پوری نہیں ہو سکتی. جب تیز بارشیں ہوتی ہیں, سیلاب آتا ہے, تو وہ ڈیم پھر بھر جاتے ہیں اور ان کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ پانی ان کے اندر مزید جمع نہ ہو سکے, کیونکہ وہ ڈیم کے لیے خطرے کا باعث ہوتا ہے. پھر جو پانی ان ڈیموں میں بھرتا ہے وہ پھر نیچے یہ جو واٹر لاگنگ ہے اور سیلینڈیٹی ہے, جو نمک زیر زمین ہوتا ہے وہ اوپر اس سے اٹھتا ہے, جو نہر بنائے جاتے ہیں اس سے بھی یہ مسائل بڑھتے ہیں. لہذا اس کا حال ڈیم بنانا بالکل نہیں. اس سے وقتی طور پہ تھوڑا سا فائدہ ہوگا, لیکن دوسری طرف جو اس کی وجہ سے ملک کے اندر سماجی طور پر تناؤ پیدا ہوگا, جو صوبوں کے بیچ میں لڑائی ہوگی. اگر تو کالا باغ ڈیم بنا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پورا سندھ اٹھ کھڑا ہوگا اس کے خلاف. ان کے بیچ میں جو لڑائیاں ہیں وہ بھی ایک طرف ہو کے رہ جائیں گی. کالا باغ کے خلاف وہ ایک سندھی اٹھ کھڑا ہوگا. اور یہ کوئی بے وقوفی کی بات نہیں ہے. آخر پانی کا مسئلہ یوں حل نہیں ہوتی. اٹ از ناٹ اے اسٹوریج پرابلم, اٹ از اے پرابلم آف سپلائی. کتنا پانی پاکستان کے اس پورے سرزمین پر, جس پر بارش اور پہاڑوں دونوں کو آپ شامل کریں, وہ ناکافی ہے. ایک اتنی بڑی آبادی کے لیے ناکافی ہے. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پانی کا مسئلہ ایک ہے بہت سے مسائل میں سے, لیکن بنیادی طور پر انسان کو ہوا, پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. جب یہاں بحران پیدا ہوگا اور ہوا کا بھی پیدا ہو جاتا ہے وقتاً فوقتاً, اور اس کی شدت ہر سال بڑھتی ہے, جب لاہور میں رہنے والے لوگ سانس بھی نہیں لے سکتے, اور اب یہ لاہور سے آگے بڑھتے بڑھتے پورے پنجاب پر پھیل رہا ہے. کراچی پر اتنا شاید اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہاں تیز ہوائیں چلتی ہیں, مگر
हवा भी अब आलूदा हो रही है और इसकी वजह भी बढ़ती हुई आबादी है। तमाम तर पाकिस्तान के मसाइल इस अहम चीज से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई सरकार में कोई सियासतदान, कोई सियासी पार्टी इस मसले पर बात भी नहीं करना चाहती, इसलिए कि खौफ में वो कांपते हैं जी मौलवियों के सामने। बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल। यही वजह है कि आज पाकिस्तान तबाही के दहाने पर खड़ा है।